औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम महफिल विलायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोग्राम जो है ये विलायत टीवी यूएसए से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ी देर में नंबर आपके सामने आ जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, परवरदिगार आलम के शुक्र और उसके हम्द सिपास के साथ और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि उसने हमें परवरदिगार आलम ने ये तौफीक अता फरमाई कि आज जो ये इतने इन शबों को इन दिनों को क्या कहा जाए कि एक तरफ शब-ए क़द्र और दूसरी तरफ वो दिन के जो तशरीयों में शबों के नाम से मशहूर हैं, यानी तारीख के अंधेरे दिन, गोया शबों की यानी इन दिनों को भी शबें कहा जाता है कि आज से ये शबें शुरू हो गई। चाहे इन शबों की उस तारीकी पर हम गौर करें कि जो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के जालिमाना कत्ल से मंसूब है कि जिस तरीके से आपको मेहराब मस्जिद में शहीद कर दिया गया, या इन शबों में पिन्हा उन अनवार का, उन रहमतों का जायज़ा लिया जाए जो परवरदिगार आलम अपने बंदों पर नाजिल फरमाता है, और वो शब क़द्र जो कि इन्हीं ताख़रातों में से किसी एक ताख़रात के अंदर छुपी हुई है। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम की इब्तिदा में जो हमारी ये एवरी डे का हमारा तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो उस दिन की मखसूस दुआ है वो आपके सामने मैं पेश करती हूँ। तो सबसे पहले आज के दिन की दुआ, यानी 18 माह मुबारक रमज़ान। अल्लाहुम्मा नब्बिहनी फीहे लिबरकाते अस्हारिही, या अल्लाह मुझे आगाह फरमा, बेदार रख सुबह की बरकतों के लिए। वन्नव्विर फीहे क़ल्बी बिदिआए अनवारिही, और रोशन फरमा दे मेरे क़ल्ब को रोशनियों की ज़िया से। वख़ुज़ बिकुल्लि अदाई इला इत्तिबाए आसारिही, और पाबंद बना दे मेरे आज़ाओ जवारे को पैरवी करने का। बेनूरे का, तुझे तेरे नूर का वास्ता, तू अपने नूर के वसीले से, या मुनव्विरा क़ुलूबुल आरिफीन, ए आरिफीन के क़ुलूब को मुनव्वर करने वाले, रोशनी बख्शने वाले। नाज़रीन, ये खूबसूरत दुआ है आज के दिन की मखसूस। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम हमारी ये दुआ को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। हम तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में इस विलायत टीवी के प्लेटफॉर्म से ताज़ियत पेश करते हैं उस अजीम सानहे की जो इन दिनों में पेश आया, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सिस्टर आरिफा आब्दी मौजूद हैं, शामिल हैं, और इंशाअल्लाह सिस्टर आरिफा से हम कुछ बात करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारे साथ आज मौलाए कायनात के हवाले से सिस्टर आरिफा मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि माशाल्लाह मरसिया ख़्वान भी हैं और माशाल्लाह से क़सीदा ख़्वान हैं। तो मौलाए कायनात के हवाले से हम आपके मनाक़िब और आपके हवाले से मरसी हम सिस्टर आरिफा से सुनेंगे, और इंशाअल्लाह मौलाए कायनात की सीरत के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम आरिफा। आरिफा, आपकी अगेन आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है। अगेन आपकी आवाज़ आरिफा हमें नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आरिफा, हम आपको फ़ोन पे कॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब आई आवाज़? अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है आवाज़, बिल्कुल अच्छा। अब आ रही है। जी 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 आरिफा, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफा, आज आप प्रोग्राम में शामिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे मौलाए कायनात के हवाले से। इंशाल्लाह आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हो सके तो मरसिया पेश करें मौलाए कायनात की खिदमत में। इस वक्त ज़ाहिर है कि एक अजीब सा एक माहौल है कि हम आजकल के ज़माने में
جو ہے وہ کوئی مجلس وغیرہ ایک پراپر جو ہوتی ہے مجلس، ویسے ظاہر ہے کہ آن لائن مجالس یہ سب ہو رہی ہیں، لیکن ایک پراپر جو مجلس جس کا دل ایک تڑپ رہا ہے اس وقت، بہت زیادہ شدت سے وہ کمی محسوس ہو رہی ہے. آپ کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گی؟ بالکل، ابھی یہی میں ابھی بتا رہی تھی کہ صبح سے ہم مجلسیں کر رہے ہیں، کچھ پاکستان کے ٹائم سے، کچھ امریکہ کے ٹائم سے، مگر یہ کہ ایک دل نہیں بھر رہا ہمارا کہ جو مجلس میں جا کے جو پہنچ کے اور بیٹھ کے جو ہوتا تھا، ایک ذکر ہوتا تھا، اس کو سنا جاتا تھا. تو اب سب سے زیادہ جو مسنگ ہے وہ ہماری زندگیوں سے اعمال ہیں، کہ اعمال کیے جاتے تھے باجماعت، اور اس میں دعائیں ہوتی تھیں، اور اس میں ہوتا یہ کہ اس میں جس کی قبول ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بطفیل کسی اور کی قبول ہو رہی ہو. اللہ ایسا کر نہیں سکتا کہ اس میں سے 2 لوگوں کی قبول کر رہا ہو اور 3 لوگوں کی نہ کر رہا ہو. تو وہ سب جو جمع ہوتے تھے لوگ، اور ان کی دعائیں جو مستجاب ہوتی تھیں، وہ مستجابی الدعوات، وہ دعاؤں کے قبول کرنے والا ہر ایک کی دعا قبول کر لیتا تھا. اور آج ہماری شب قدر بھی ہوں گے، اور پاکستان میں بھی چل رہے ہیں اور باقی دنیا میں. تو بس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ مسنگ ہماری زندگیوں میں سے یہی چیز ہو گئی ہے کہ جس طرح ہم لوگ جاتے تھے، اعمال کیا کرتے تھے، باجماعت دعائیں ہوتی تھی. بس یہی ایک زندگی میں تھوڑی کمی لگ رہی ہے، اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے. ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ کتنی اچھی چیزیں تھیں جو ہم لوگ خود مس کر رہے ہیں. ابھی گھر میں بیٹھ کے عمل کرنا پڑے گا، اور یا تو آپ دعائے کمیل وغیرہ ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، یہ سب پڑھی جاتی تھی مجمع کے ساتھ. تو اس میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے جماعت ضروری ہوتی ہے، کہ بھئی جماعت میں اگر آپ کی دعا قبول ہو جائے، جہاں 100 لوگوں کی ہو رہی ہے اس میں آپ لوگوں کی بھی، آپ کی بھی ایک ہو جائے. بس یہ ایک مسنگ ہے ہماری. یہ چیز مسنگ ہے، لیکن ہم اس چیز کو ہم اگر ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ تمام مومنین مومنات اکراس دا گلوب جو ہے وہ اس وقت دعا کر رہے ہوں گے، شب قدر کے اعمال کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم ایک روحانی طور سے ایک کنیکشن ہم اسٹیبلش کریں. اور ظاہر ہے کہ وہ جماعت تو نہیں، اس کا جماعت کا تو ایک اس وقت سوال نہیں ہے. البتہ یہ کہ سب مل کے، ظاہر ہے کہ اس وقت ہر ایک کا ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے بلند ہے، عبادت کر رہے ہیں تمام مومنین مومنات. انشاءاللہ آج شب جو ہے وہ عبادتوں سے ظاہر مخصوص ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آج تھوڑا سا جو ہے وہ آج کی رات کے حوالے سے جو اعمال ہیں، ایک تو ان تمام شبہ قدر میں جو اعمال ریکمینڈڈ ہے اس حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کریں گے. ظاہر ہے کہ سب کے پاس کتابیں موجود ہیں اور ریسورسز موجود ہیں فون کے اوپر. duas.org duas.org یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اس پہ جو ہے تمام اعمال جو ہیں وہ دنوں کے مخصوص بھی اور جو مشترکہ اعمال ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گے. فون الحمدللہ آج کل سب کے پاس ہوتا ہے، تو فون پر یہ اعمال دیکھے جا سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے. اور نہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کتابیں مفاتیح الجنان یا مخصوص جو ماہ مبارک رمضان کے اعمال کے حوالے سے جو کتابیں موجود ہیں اس میں دعائیں وغیرہ، لیکن ایک اجمالی جائزہ کہ ہم نے ایک ذہن میں رکھیں کہ ہمیں یہ چیزیں انشاءاللہ ان شبوں میں ہمیں کرنا ہے. اس پہ تھوڑا سا ہم آج ایک بریفلی ہم اس پہ بات کریں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا، مولا کائنات کے حوالے سے سسٹر عارفہ موجود ہیں مرثیہ. ہم سسٹر عارفہ سے درخواست کریں گے کہ ایک ہماری یہ ورچوئل مجلس ٹائپ کی ہو جائے گی. ہم انشاءاللہ تعزیت پیش کریں گے، عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں. ناظرین، یہ مکتب تشیع جو ہے اس کی جو خاص امتیازی بات ہے کہ اس میں سے یہ کہ اس کی اساس اور اس کی بنیاد جو ہے وہ محبت پر قائم ہے. اور یہ یعنی یہ بہت بڑا ایک ہمارے پاس ایک خزانہ کہیں، ایک پروردگار عالم کی طرف سے انمول تحفہ کہ ہماری جو مذہب کی جو بنیاد ہے، اور یہ مذہب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ شیعت جو ہے یا شیعہ کہہ لیں یا مکتب تشیع کہہ لیں، یہ جو ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد اس کی بنیاد پڑی. نہیں، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی اس مذہب کی، اس راستے کی بنیاد پڑی کہ جب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ وہ پیروکار ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم کی اطاعت کو بلا چون و چرا قبول کیا. ہم نے کل بات کی تھی کہ اطاعت کو، رسول اللہ کے حکم کو ایز اٹ از مان لینا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ مولا کائنات کی ولایت کو، مولا کائنات کی خلافت کو جو ہے اس کا اظہار کیا. اور یہ اظہار اس وقت سے کرنا شروع کیا جبکہ دعوت ذوالعشیرہ
جبکہ اعلان نبوت ابھی یعنی جب دعوت دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس وقت جب آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، مولا کائنات اس دعوت میں جو دعوت ذوالعشیرہ کہلاتی ہے، اس میں جو کھانا پریپیئر کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا، اس میں مولا کائنات پیش تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے. اور جب رسول اللہ نے دعوت دی ہے، جب یہ اعلان نبوت کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ کوئی اقرار یا انکار کرتا، رسول اللہ نے یہ کہا کہ جو آج میرا ساتھ دینے کی حامی بھرے گا وہی میرے بعد میرا وصی ہوگا، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرے بعد میرا ولی ہوگا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو جناب کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے آپ کے رحلت کے بعد یہ مکتب جو ہے اس کا آغاز ہوا. نہیں، اس کا آغاز دعوت ذوالعشیرہ سے. اور ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات نے کھڑے ہوئے تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو آج میری حمایت کے لیے آگے بڑھے گا، آج میری حمایت کے لیے پیش قدمی کرے گا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنے ہی ان گنت، اگر میں جملہ اور لفظ کہوں نا، ان گنت ایسے موقع آئے کہ جب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی جو ان کا درجہ تھا، یا ان کا جو مرتبہ تھا، یا ان کا جو عہدہ تھا، یعنی چاہے انسانوں کے درمیان اللہ کے نزدیک رسول کریم نے بتایا کہ علی کا درجہ کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا عہدہ کیا ہے، علی کی پیروی کتنی ضروری ہے. جگہ جگہ جب صراط مستقیم بیان کیا تو بتایا علی صراط مستقیم ہے. یہ جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ علی و شیعتہ ہم الفائزون، اس کو جلال الدین سیوطی نے جو ہے تفسیر در منصور میں ابن عساکر سے اس کو جو ہے کوٹ کیا ہے. جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے یہ عالم ہے، تفسیر در منصور میں سورہ بینہ کی جو تفسیر ہے اس حوالے سے جو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، ابن عساکر سے اس کو روایت کیا، اور ابن عساکر نے جابر ابن عبداللہ انصاری، بڑا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، سے اس کو روایت کیا اس حدیث کو، کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، جہاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی حضور کی خدمت میں تشریف لا رہے تھے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم، والذی بیدہ نفسی، اس کی قسم کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان ھذا، مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا، بے شک یہ، ان ھذا، بے شک، بلا شبہ، انا کا جب لفظ آتا ہے بے شک، بلا شبہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ان ھذا، بے شک یہ، و شیعتہ، اور اس کے شیعہ، اس کے فالوورز، یہ رسول کریم اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ یہ اور اس کے فالوورز، ہم الفائزون یوم القیامہ، یہ علی اور اس کے فالوورز آن دا ڈے آف ججمنٹ، یوم قیامت میں، ہم الفائزون، وہ ہیں جو کہ کامیاب ہیں، جو کہ کامیاب ہیں. یعنی اس میں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تفسیر در منصور حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ جلال الدین سیوطی اس کو نقل کر رہے ہیں. کس سے نقل کر رہے ہیں؟ ابن عساکر سے نقل کر رہے ہیں. ابن عساکر نے کس سے نیریٹ کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. کون سی سورہ کے ذیل میں؟ سورہ بینہ کے ذیل میں. سورہ بینہ کی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے کہ مولا کائنات کا مرتبہ کیا ہے. مولا کائنات کا مرتبہ کیا ہے؟ مولا کائنات کا مرتبہ یہ ہے کہ جب سب لوگ تشریف فرماتے اور مولا کائنات آ رہے ہیں تو مولا کائنات کی طرف ان ھذا، ھذا مانے یہ بے شک یہ، اور وہ شیعتہ، اور اس کے فالوور. صرف ان ھذا پہ اکتفا نہیں کر لیا بلکہ کہا یہ اور اس کے فالوورز کون ہے؟ جو کہ یوم القیامہ میں ہم الفائزون ہے، جو کہ کامیاب ہیں، جو کہ کامیابی کے مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں، جو فوز عظیم پانے والے ہیں، علی اور اس کے شیعہ. تو یہ مکتب تشیع، اس کی ابتدا خود رسول کریم، میں نے جیسے کہا نا کہ ابتدا کیا ہے؟ ابتدا یہ ہے کہ اس مکتب میں، اس مذہب کیا ہے، راستہ میں وہ لوگ آ گئے، اس گروپ میں وہ لوگ آ گئے، ہر وہ انسان، ہر وہ زیرو، ہر وہ مسلمان، ہر وہ صاحب ایمان کہ جو رسول کریم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرف بحرف پیروی کرنے کے لیے راضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علی کو اپنا خلیفہ بنائے تو پھر مان لیا جائے، یہ نہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر سقیفہ کے موقع پر مولا کائنات کو ان کے جو ان کا وہ درجہ تھا، جو ان کا وہ منصب امامت تھا، جو وہ ان کا منصب خلافت تھا، جو عہدہ خلافت تھا، اس سے مولا کائنات کو جدا کر دیا، دور کر دیا، ان کے حق کو تلف کر لیا۔ مولا کائنات کے حوالے سے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ مکتب تشیع کی خوبصورتی ہے کہ اس میں جو، اور یہ وہ ہے کہ یہ محبت جو ہے، یہ مولا کائنات کی محبت کے جو مکتب تشیع ہے، محبت علی پر بیس کرتا ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ علی سے محبت ہے، وہ اہل بیت سے محبت ہے، وہ رسول سے محبت ہے، اور یہ محبت کیا ہے؟ صرف محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ یہ وہ مودت ہے کہ جس کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ صرف محبت نہیں ہے، محبت کے ساتھ ایک مودت کیا ہے؟ مودت کا معنی محبت میں جب جو ایک جیسے کہتے ہیں جزو اطاعت بھی شامل ہو، یعنی ایسی محبت جس کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی شامل ہو۔ تو اگر ہم نبی سے محبت کا اقرار کر رہے ہیں تو نبی سے اطاعت کا اظہار علی سے محبت سے کر رہے ہیں۔ اگر علی سے محبت کر رہے ہیں تو علی سے علی کی اطاعت کا اظہار دین اسلام پر قد علی کے ساتھ قدم بقدم ملا کر چلنے سے اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو فرامین اسلام ہے، جو کہ شریعت ہے، اس پر حرف بحرف عمل کرنا، ایز اٹ از اس پر عمل کرنا، اور اطاعت پروردگار میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کا مصداق بننا۔ اس کے علاوہ مکتب تشیع اور کچھ نہیں۔ مکتب تشیع فقط اس آیت کی تفسیر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ناظرین، مولا کائنات کے حوالے سے آئی ڈونٹ نو کنٹرول روم کیا سسٹر عارفہ کے ساتھ غالباً کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، تو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ لیں گے انشاءاللہ، اور نہیں ہوا تو ہم پھر کال پہ ان کو لیں گے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو کوکب؟ جی عارفہ، جی بالکل آواز آ رہی، بالکل بالکل بالکل۔ جی عارفہ، آپ نے اگر کتاب آپ کے پاس موجود ہو تو ہم چاہیں گے کہ شروع میں ہی ہم جی میں نے نکال لیا تھا مرثیہ۔ جی ہاں، یہ مرثیہ کے کچھ بند ہیں، یہ امام کی یعنی شہادت سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ مرثیہ کے کچھ بند ہیں جو میں پیش کروں گی کہ 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خوں ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا در ہم و برہم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی، مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا، سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا، عالم سے بے خبر تھے خضوع و خشوع میں، تلوار جب لگی تو جھکے تھے رکوع میں، اور لایا تھا زہر میں وہ جفاجو بجھا کے تیغ، مولا گرے زمین پہ سجدے میں کھا کے تیغ، غل پڑ گیا کہ سر پہ لگی مرتضیٰ کے تیغ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیغ، گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جا نماز پر، تھے دم بدم زیادہ نبی زادیوں کے بین، تھمتا نہیں تھا خون سر فاتح حنین، باشندگان یثرب و بطحا گتا نہ چین، چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن حسین، کی آہ دل کو تھام کے نزدیک جو گیا، اور رنگے جناب شیر خدا سبز ہو گیا، اور دونوں شبیں علی کو تڑپتے ہوئی بسر، لیتے تھے اس طرف کبھی کروٹ کبھی ادھر، رو کر دباتے پاؤں جو شبیر نامور، رہ جاتے تھے امام دو عالم ہلا کے سر، رودات تھی نظر میں مجسم حسین کی، آواز سن کے روتے تھے زینب کے بین کی، لو صاحب و امام کی رحلت قریب ہے، ہنگام عصر وقت قیامت قریب ہے، آقا کی تم غلاموں سے رخصت قریب ہے، باغ جہاں بعید ہے جنت قریب ہے، صدمے سے انس و جن و ملک جان کھوئیں گے، آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے۔ جزاک اللہ سسٹر عارفہ، بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ آپ نے یہ پیش کیا۔ اور ناظرین، اس وقت جو ہے
میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، جو بات ہو رہی تھی شریعت کے حوالے سے، کہ شریعت کو فالو کرنا اور رسول اللہ کی پیروی یہ ہے، رسول اللہ سے محبت یہ ہے کہ علی سے محبت کی جائے، علی کی پیروی کی جائے، اور علی کی اور رسول کی پیروی یہ ہے کہ شریعت خدا پر، وہ شریعت جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لے کر آئے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ مولا کائنات وہ ہیں کہ جو لوگوں پر حدود الہی جاری کیا کرتے تھے، انہیں تازیانے مارتے تھے۔ اگر یعنی وقت ایسا ہے کہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم سرزد ہوا ہے، تو مولا کائنات نے کبھی تفریق نہیں کی، اور بسا اوقات شرعی قوانین کے مطابق جو ہے اگر ہاتھ کاٹنے کی نوبت آتی تھی تو مولا نے یہ کبھی تفریق نہیں کی کہ یہ کون علی کا چاہنے والا ہے، کون جو ہے وہ علی کا دشمن ہے۔ سب پر جب حدود الہی جاری فرمائی تو سب پر برابر حدود الہی جاری فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود جو مولا کے چاہنے والے تھے، میں نے کہا نا، جو کہ واقعتاً مکتب تشیع کے پیروکار تھے، وہ ان سے کبھی منہ نہیں پھیرتے تھے، آپ کے لیے ان کی محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں کہ وہ میرا دشمن ہو جائے، اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں کہ وہ میرا دشمن ہو جائے تو وہ ہرگز مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، اور اگر ساری دنیا کسی منافق کے قدموں میں ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، یعنی میں کسی مومن کے ناک پر ضربت اپنی اس تلوار سے لگاؤں کہ وہ میرا دشمن ہو جائے تو وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، اور اگر کسی منافق کے قدموں میں دنیا زمانے کی دولت کو لا کر ڈھیر کر دوں تو وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو گزر چکا ہے۔ مولا فرمانے کیونکہ یہ تو گزر چکا ہے کہ اور پیغمبر گرامی کی زبان پر جاری ہو چکا ہے کہ اے علی، مومن تم سے دشمنی نہیں رکھتا اور منافق تمہیں دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین، میں عارفہ سسٹر، آپ تھوڑا سا یہاں پہ ناظرین کو تھوڑا سا بات کیجئے، مجھے ایک ارجنٹ ایک تھوڑی کال لینی ہے۔ جی جی ہاں، یہ اسی سے متعلق میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی، اس سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ جب ایک چور کے ہاتھ کو کاٹنے کی سزا مولا علی نے دی تھی، اور وہ ایک تو سب سے پہلے محب تھا، تو اس نے سب سے پہلے یہ مولا سے کہا کہ میں محب علی ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ میری جو ہے وہ سزا میں مجھے نہیں دینی چاہیے، اور یا کم کر دیں میری سزا۔ تو مولا نے کہا میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا، اور اگر علی کا شیعہ ہوگا وہ بالکل چوری نہیں کرے گا، یعنی اگر تم واقعی میرے شیعہ ہونے کا وہ کرتے ہو، دم بھرتے ہو، تو یقیناً تمہیں چوری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور جب مولا علی نے اس کے ہاتھ کاٹے تو اس نے باقاعدہ خوش ہو کے کہا کہ واقعی آج میں اپنے مولا کے اس والی صفت کے، وہ ان کے عدالت کی جو صفت ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ عادل، یعنی اللہ کی توحید میں جو 5 اصول ہیں اس میں سب سے بڑی جو صفت ہے توحید کے بعد عدل ہے، کہ اگر اللہ کا عدل نہ ہو تو اس کے یعنی پوری نظام قدرت درم برم ہو جائے۔ تو اس میں مولا کی صفت کو وہ بیان کرتا ہوا گیا کہ واقعی میں نے عادل ہونے کی جو صفت دیکھی ہے وہ مولا علی سے زیادہ اور کسی کو عادل نہیں پایا رسول اللہ کے بعد، کیونکہ وہی سزا دی مولا علی نے جو اس کی بنتی تھی قرار واقعی، اور اس کے بعد وہ خوش ہوتا ہوا گیا ہے، یعنی مولا کا وہ واقعی محب تھا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دی گئیں اور وہ خوش ہوتا ہوا اپنی انگلیوں کو لے کے گیا کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا، مگر مولا نے مجھے یہاں پہ بری کر کے آخرت میں میرے لیے جنت کا سامان کر دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں آج یہاں سے چھٹ جاؤں گا تو آگے جا کے مولا کے نام پہ میں وہ ہو جاؤں گا کہ بھائی ایک علی کا شیعہ اور گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا اور گناہ کیا اس نے، اور مولا نے جب سزا دی تو وہ خوش ہوتا ہوا گیا ہے اور یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ واقعی آج میں علی کی عدالت کا قائل ہو گیا ہوں، اور میرے مولا سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے، کہ وہ اپنے بہت قریبی محبوں کو بھی وہی سزا دیں گے جو اپنے یعنی جو دوسرے کوئی اور مکاتب فکر کا کوئی آئے گا یا کسی اور کو ماننے والا آئے تو اس کو سزا دیں۔
تو یقیناً مولا کا جو عدل ہے، عادل ہونا سب سے بڑی صفت تھی، اور جو کہ امام علی خود بیان کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہے دنیا میں جس میں اللہ کی ایک نہ ایک جو 99 صفات میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ صفت ہو، اور جو سب سے اچھا انسان وہ ہے جس میں اللہ کی سب سے زیادہ صفات پائی جائیں، جو اللہ جیسے غنی ہے تو وہ غنی بھی ہو، عادل ہے تو وہ عادل بھی ہو، اگر جہاں پہ منصف ہے تو وہ منصف بھی ہو، یعنی جو اللہ کی قہار جبار یہ سب یعنی جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ قہاری و جباری و خورشیدی جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، یہ پورا اگر آپ دیکھا جائے تو یہ مولا کے لیے قصیدہ لکھا ہے. اگر علامہ اقبال کا دیکھا جائے تو اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. جب میں وہ پڑھتی ہوں نظم ہر لہجہ مومن کی تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، یعنی کہ وہ ان کے آگے وہی ہے جو قرآن کی مثل کہ وہ ایک پیر رکاب میں رکھتے تھے، دوسرا پیر گھوڑے کی زین پہ چڑھتے ہوئے ان کا ایک پورا قرآن، یعنی کہ وہ پورا کلو قرآن، یعنی کہ ایک طرح سے ان کے اندر قرآن تھا. یعنی یہ نہیں تھا کہ قرآن کے لیے ان کو کتاب کھولنی پڑتی یا یاد کرتے یا بیٹھ کے پڑھتے، مگر ان کو خود پتا تھا کہ کس چیز میں جب بائے بسم اللہ ہو تو اس کو زیادہ پتا ہے کہ وہ بائے بسم اللہ کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے. یعنی قرآن کا پورا علم جو تھا وہ مولا علی کو پتا تھا، جو رسول اللہ کے بعد سینہ بسینہ جو ٹرانسفر ہوتا رہا وہ آئمہ میں ہوتا رہا. اور اس میں سب سے بڑی مثال، کیونکہ مولا علی کو ہی ایک حکومت کرنے کا وقت ملا تھا اور کسی بھی امام کو حکومت نہیں مل سکی، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ صرف یہ 3 ساڑھے 3 4 سال کی حکومت میں مولا علی کا انصاف اتنا بڑا تھا کہ ان کے انصاف کی وجہ سے ان کو سر پہ ضربت لگی. اور اگر یہ سارے ائمہ کو وقت مل جاتا حکومت کرنے کا تو اس وقت دنیا کس حال میں ہوتی، کتنا یعنی ہم نے کس چیز کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا ہے. اگر ولایت نظام ولایت کو چھوڑنے کے بعد مسلمانوں نے خود اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے کہ اگر یہ نظام ولایت مولا علی کے ہاتھ میں رہتا تو نہ آج نہ یہ سارے فتنہ و فساد ہوتے، نہ بھوک ہوتی، نہ افلاس ہوتا، ہر ایک کو، ہر مظلوم کو اس کا حق ملتا. تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ سب چھوڑ کے یا پھر جو لوگ مولا علی کے کنارہ ہو گئے تھے ان کو خود اب پتہ چلتا ہوگا کہ جب وہ برے سے برے حاکم کو اپنے سر پہ مسلط پاتے ہوں گے تو پھر خود روتے ہوں گے کہ ہاں ہم نے جب اللہ کے نظام ولایت کو رد کیا تو ہمارے اوپر یہ والے حاکم مسلط ہوئے. بے شک بے شک بے شک بہت. اور مولا کائنات کے حوالے سے ناظرین عارفہ بہت آپ نے اچھا بیان کیا، اور یہی غالباً آپ نے میں تھوڑا سا آئی ہیڈ ٹو اسٹیپ آؤٹ، تھوڑی سی آئی ہیڈ ٹو ٹیک کیئر آف سم تھنگ. آئی ایم شیور کہ آپ نے وہی واقعہ بیان کیا ہوگا جو کہ مولا کائنات نے حد جاری کی تھی جب ایک شخص کا جو ہاتھ کاٹ دیا تھا چوری کرنے پر. جی اور اس وقت بالکل تو، اور اس وقت جب کسی منافق نے طنز کیا تھا اس شخص کے اوپر، تو اس نے بجائے اس کے کہ کسی قسم کی کوئی شکایت اپنے زبان سے کہتا، اس نے فقط مولا کائنات کے فضائل بیان کیا. اور پھر جو وہ منافق جملہ کسنے والا تھا وہ خود شرمندہ ہو گیا اور وہ حیران ہو گیا کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے حکم دے کے تیرے ہاتھ کاٹ دیے تو اس کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو مولا کائنات کا یہ جملہ حقیقت بالکل حقیقت ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ کیونکہ مولا جو ہے وہ رسول اللہ کی مثال دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی تھی، روزے غدیر دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ اس سے بڑی فضیلت مولا کائنات کی نہیں ہو سکتی کہ جب رسول اللہ فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم سے کہ حق کو اس طرف موڑ دے، جہاں علی جائے اس طرف حق کو موڑ دے. علی جو ہے علی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور اے اللہ حق کو اس طرف موڑ دے کہ جہاں علی ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم اس کی کیا گہرائی ہے، اس کی کیا، لیکن جو ایک ظاہری اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اسے مولا کی جو جسے کہتے ہیں نا فضائل کی انتہا، کہ جہاں علی اور حق کبھی علی اور حق ایک ہیں، علی حق ہے، علی حق ہے. ابن ابی الحدید جو ہے یہ جو کہ نہج البلاغہ کی پوری تفسیر بھی لکھی ہے، اور مولا کائنات کے حوالے سے جو جملے ابن ابی الحدید کے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ کیا ہے. اور یہ فرقہ معتزلہ کا ہے، ہمیں معلوم ہے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان اولیاء الہی میں سے ہیں کہ جنہوں نے کبھی ہاتھ اور کبھی شمشیر سے، کبھی زبان و بیان سے، اور کبھی فکر و قلب سے، یعنی کبھی ہاتھ سے
کبھی شمشیر سے، کبھی زبان و بیان سے، کبھی فکر و قلب سے اسلام کی مدد کی ہے۔ اگر جہاد و جنگ کی بات آتی تو آپ سید المجاہدین ہیں۔ اگر جہاد اور جنگ کی بات آئے گی تو علی سید المجاہدین ہیں، اور اگر واعظ و نصیحت کا نام آتا ہے تو آپ ابلغ الواعظین ہیں، اور اگر فقہ و تفسیر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ رئیس الفقہاء ہیں۔ اگر فقہ و تفسیر کا ذکر ہوگا تو آپ یعنی مولا کائنات رئیس الفقہاء ہیں اور رئیس المفسرین ہیں، اور اگر عدل و توحید کی بات ہوتی ہے تو آپ اہل عدل اور اہل توحید کے امام ہیں۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ مولا کائنات کے آیات قرآنی بہت خوبصورت، کسی عالم نے جملہ کہا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن رسول کی وہ حدیث، رسول کی وہ دعا کہ اے اللہ موڑ دے حق کو اس طرف جہاں پر علی ہیں۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن جب علی قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن گویا علی کو پڑھتا ہے، قرآن گویا علی کو پڑھتا ہے۔ اگر قرآن صامت ہے تو علی قرآن ناطق ہیں۔ علی حوض کوثر پر اہل ایمان کو سیراب کرنے والے ہیں، اور حوض کوثر وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، اور یہ ساتھ ساتھ رہیں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے مل نہ جائے۔ اور حوض کوثر، یہ حدیث ملتی ہے کہ حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو پلٹا دیا جائے گا، پلٹا دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے رسول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اساسوں کی قدر نہیں کی، نہ قرآن کی قدر کی، نہ اہل بیت کی قدر کی، یا قرآن کی قدر کی تو اہل بیت کی قدر نہیں کی، یا اہل بیت کی قدر کی تو قرآن کی قدر نہ کی۔ ہمیں ناظرین اپنی زندگیوں میں قرآن اور اہل بیت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ یہ دو وہ اساسہ رسالت ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو منسلک کر لیں قرآن اور اہل بیت سے۔ الحمدللہ، جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ مکتب تشیع، یہ شیعت وہ مذہب ہے کہ جس کی بنیاد اور اساس ہی محبت پر ہے۔ ہم فقط اپنی محبت کا تو اظہار کرتے ہیں، یہ آنکھوں میں آنسو بغیر محبت کے نہیں آتے، یہ غم کے لباس میں خود کو لپیٹ لینا یہ محبت کے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کی خوشیوں کو بھول کر حسین کی عزاداری میں مصروف ہو جانا، ہر خوشی کو، ہر شادی کو ترک کر دینا، یہ بغیر محبت کے ممکن نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، آنسو بغیر محبت کے، کسی انسان کے آنکھ سے آنسو بغیر محبت کے جاری نہیں ہو سکتے۔ مکتب تشیع کی بنیاد محبت، مولا کائنات سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت۔ ناظرین، آج تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کا وقت جو ہے ہمارا تھوڑا سا آگے تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا شب قدر کے جو اعمال ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی بات کی جائے۔ ماشاءاللہ عارفہ تو خاص طور سے مس کر رہی ہوں گی، ماشاءاللہ شی از ون آف دا پرسن جو کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو سینٹر ہے بہت اس میں یہ شی پلیز اے لیڈنگ رول، جو لیڈیز کمیٹی ہے یہاں کی، تو ماشاءاللہ سے آپ اور زیادہ مس کر رہی ہوں گی، کیونکہ شب قدر وہ عارفہ وہ دن یاد آتے ہیں نا کہ شب قدر وہ راتیں ہوتی ہیں یا وقت ہوتا ہے کہ ہر کوئی آگے بڑھ کے گو کہ بچیاں بھی جو ایک ایک بوتل پانی بانٹنے میں کہ ہم کسی طرح سے ثواب کما لیں، کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام کرے کہ جو جس سے ہمیں اس شب کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے، کوئی ایک نیکی ایسی ہو جائے کہ اس شب کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو اس چیز سے گو کہ ہم محروم ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں عبادت میں انشاءاللہ وقت گزاریں گے، اور انشاءاللہ جی عارفہ
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ پورا مہینہ تیاری کیا کرتے تھے کہ یہ شب قدر آئیں گی تو شبوں میں ہم یہ کریں گے، شبوں میں ہم اس طرح اپنے اعمال بجا لائیں گے، اعمال بھی کریں گے اور لوگوں کو بھی دیکھیں گے. تو ایک طرح سے مسنگ ہے، مگر یہ کہ انشاءاللہ ایسا وقت آئے دوبارہ ہم سب گیدر ہوں اور سب آج کی شب میں سب مل کے دعا مانگیں گڑ گڑا کے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے جو بھی ہے ہمارا امتحان ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ جلد سے جلد ختم ہو، تاکہ ہم اپنے جو امام زمانہ کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے، یہ شبوں میں ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور پھر ہمارے اعمال امام زمانہ کی طرف جاتے ہیں. اور یہی ہے جو وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہمیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. تو اب ہمیں شب قدر کو ہمیں امام کی نسبت سے ڈھونڈنا ہے، اور یہ کہ اللہ ایسا وقت لائے کہ ہم امام کے ساتھ شب قدر منائیں، اور مولا بس وہاں پہ ہماری جو مشکلات ہیں، اور جو لوگ دنیا میں کہیں بھی مشکلات میں ہیں، وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اور بے قصور اگر اس بیماری کا شکار ہیں، تو ان سب کی اللہ جو ہے حاجت روائی کرے، سب کو تندرست و توانا کرے کہ یہ دوبارہ سے جو اچھے کاموں میں لوگ انوالو ہوتے تھے وہ بھی سارے ہمارے رہ گئے ہیں. تو اللہ کرے ایسا وقت آئے کہ ہم سب لوگ بڑھ چڑھ کر اگلے سال انشاءاللہ یہ اعمال شب قدر انجام دیں، اور اعمال شب قدر کی جو طاق راتیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کی شہادت بھی انہی دنوں میں ہوئی ہے. تو ہمارے لیے ایک طرح سے دل میں اللہ نے شاید ہو سکتا ہے کہ اس لیے بھی گداز کرنے کے لیے یہ شہادت امام علی کی رکھی ہوئی ہوں، کیونکہ شب قدر وہی جہاں پہ قرآن نازل ہوا، یہ وہی شب ہے، اور یہی قرآن صامت و قرآن ناطق کے لیے یہی شب قدر اللہ نے چنی ہو، کہ یہی شب قدر ہی چنو تاکہ اس میں علی کی معرفت بھی حاصل ہو سکے اور قرآن کی بھی معرفت ہمیں حاصل ہو سکے. تو یقیناً مولا علی کا ذکر اور شب قدر ایک ساتھ ساتھ ہونا، یہ اللہ کا ہی ایک، جیسے مولا علی کا کعبے میں تولد ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اسی طرح شب قدر میں مولا کی شہادتیں ہونا بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوگا اللہ کا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کوئی کام بغیر مصلحت کے ہو. بالکل، بے شک بے شک. یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا کعبے میں پیدا ہونا، یعنی مولود کعبہ، اور آپ کا شب قدر فضیلت اور یعنی فضیلت کی آپ جگہ کا پہ شہید جنت. ہونا. جی، اور جی فضیلت جناب، کی ایک تو راتوں میں مسجد شہید کوفہ، ہونا، اور بالکل مسجد کوفہ فضیلت کی جگہ پر. ایک تو مسجد کوئی عام مسجد تھی، مسجد کوفہ جو کوفہ ہے یہ بھی وہ مسجد کوفہ کا بہت جی، بلند مقام کعبے ہے کے ناظرین، بہت بعد بلند مقام. کعبے اور مدینہ منورہ کے بعد مسجد کوفہ کا وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اندر اگر آپ حرم میں موجود ہوں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. اس کا وہی مقام ہے جو جیسے خانہ کعبہ کے اندر آپ جاتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں، تو نہ قصر ہے نہ کچھ ہے، اس کے بالکل حرم کی طرح ہی آپ کا جیسے گنبد ہے امام بالکل حسین کا، بالکل بالکل وہی بالکل. ہے اور آپ دیکھیے کہ مرتبہ. مولا کائنات کی شہادت جو ہے مسجد کوفہ میں آپ کو ضرورت لگی، اور یہ مسجد کوفہ ہی وہ جگہ ہے جو مولا کے جو وہ تاریخی الفاظ کہ فزت و رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا. ناظرین، مولا کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے. کل جو ہے ہم نے تذکرہ کیا تھا بدر کا، معرکہ بدر کا تذکرہ کیا تھا، اور ایک میں نے جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں. یعنی فضیلتوں میں سے علی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو 3000 ملائکہ نے ایک شب میں آ کر سلام پیش کیا. اور بدر میں واقعہ کچھ ایسا تھا کہ بدر میں آپ کو میں کل بتا رہی تھی نا کہ بہت ایک ہولناک سا وہاں پہ ماحول تھا، وحشت پھیلی ہوئی تھی، اور اس طرف کفار کا لشکر تھا، اس طرف مومنین کا لشکر تھا. رات بھر جو عبادت میں گزری تھی. یہ میں شب کی بات کر رہی ہوں. تو رات کو جب پانی کی رسول کے لشکر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی کی ضرورت پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کون سقائی کرے گا، کون پانی لے کر آئے گا. اچھا، رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر حجت تمام کی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا. مرہب کو قتل کرنے سے پہلے 40 روز تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور بار بار سردار جاتے تھے مسلمانوں کی جانب سے اور ناکام واپس لوٹتے تھے. خندق کے موقع پر جب عمر ابن عبدوت کا جو معرکہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ओपन एक दावत दी थी कि कौन जाकर इस शख्स का मुकाबला करेगा, और उस वक्त भी हमने देखा कि बार बार रसूलुल्लाह ने पूछा और सिवाय मौला कायनात के कोई उम्र इब्ने अब्दुवत का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। सबके दिलों पर दहशत आ रही थी कि हम इसका मुकाबला कर नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे और दीगर मौके तारीखी नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मौका हमें बद्र का भी नजर आता है कि जब रात को सकाई यानी कि पानी लाने का मौका था। मौला अब्बास को सकाई जो है ये विरासत में मिली है। रसूल करीम के लश्कर के सक्का मौला कायनात थे। रसूल करीम के लश्कर को हर लिहाज से, चाहे वो पानी से सराबी हो, चाहे वो रूह की सराबी हो, हर लिहाज से लश्कर इस्लाम को, उम्मत इस्लाम को अगर किसी ने सैराब किया है, अगर किसी ने सकाई की है, तो अली इब्न अबी तालिब ने। अंधेरी रातों में ये बद्र का मार्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि कौन जाएगा और लश्कर वालों के लिए पानी का इंतजाम करेगा। अगेन बार बार रसूल करीम ने पूछा, कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि बद्र का जो कुआं था कुछ फासले पर था, इंतहाई अंधेरा, खूब अंधेरा, बिल्कुल पिच डार्क नाइट थी, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम जाएंगे, दुश्मन के लश्कर जो है उनके हम हाथ हत्थे चढ़ जाएंगे और जान से हाथ धो बैठेंगे। कोई नहीं जा रहा था। फिर अगेन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब एक मर्तबा मश्क को हाथ में ली, घोड़े पर सवार हुए, एक मर्तबा बद्र के कुएं का रुख किया। अंधेरी रात में मौला कायनात, बिल्कुल अंधेरी रात, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मर्तबा कुएं के पास पहुंचे और कुएं पर कोई डोल नहीं था कि जिससे पानी निकाला जाए। अब आप देखिए अंधेरी रात के अंदर मेरा मौला उस अंधेरे कुएं के अंदर उतरा, मश्क को भरा, और एक मर्तबा मश्क भर के वापस लश्कर इस्लाम की तरफ वापस पलटा। एक मर्तबा मौला कायनात ने लश्कर इस्लाम की जानिब वापस बढ़ना शुरू किया। एक मर्तबा देखा कि एक बगुला और एक तेज झक्कड़ हवा का, इतना तेज झक्कड़, इतना वो शदीद बगुला आया सहरा में कि मौला कायनात को तवक्कुफ करना पड़ा, रुकना पड़ा। फिर थोड़ा आगे चले, जब वो झक्कड़, वो बगुला एक मर्तबा ठहरा, रुका, मौला कायनात थोड़ा और आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, एक मर्तबा फिर एक हवा का तेज झक्कड़ आया और मौला कायनात को फिर तवक्कुफ करना पड़ा। मौला कायनात फिर आगे बढ़े और आगे बढ़कर थोड़ा आगे बढ़े थे तो देखा फिर एक हवा का झक्कड़ आया और मौला कायनात को फिर तवक्कुफ करना। 3 मर्तबा गोया इस तरीके से तेज हवा, इतनी तेज हवा कि मौला कायनात कुछ देर के लिए तवक्कुफ करते और आगे बढ़ते और पानी की मश्क लेकर एक मर्तबा लश्कर रसूल तक पहुंचे। रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचे। एक मर्तबा मश्क को पेश किया, पानी को पेश किया और कहा, अपना वाकया बताया कि या रसूल अल्लाह, अजीब वाकया हुआ कि 3 मर्तबा इस तरीके से तेज हवा के झक्कड़ आए, इतना तेज कि मेरे लिए आगे बढ़ना महाल था और मुझे रुक कर यहाँ पर वापस लौटना पड़ा। रसूल करीम मुस्कुराए, कहा, ऐ अली, जानते हो वो जो 3 दफा ये तेजी के साथ हवा के झक्कड़ जो तुम्हें महसूस हुए, वो फकत हवा के तेज झोंके नहीं थे। पहली मर्तबा जिब्राइल आए 1000 मलाइका के लश्कर के साथ, और उन्होंने तुम्हें, जब तुमने तवक्कुफ किया, जिब्राइल ने और 1000 मलाइका ने तुम्हें सलाम किया है अली। फिर जब तुम दोबारा आगे बढ़े, फिर वो जो हवा का झोंका था वो झोंका नहीं था, वो मीकाईल थे जो 1000 मलाइका के साथ नाजिल हुए, और एक मर्तबा जब तुमने तवक्कुफ किया है अली तो वो मलाइका तुम्हें सलाम करते थे। और फिर तीसरी मर्तबा जो हवा का झोंका आया, वो हवा का झोंका नहीं था अली, वो इसराफील थे जो 1000 मलाइका के साथ नाजिल हुए, और जब तुमने तवक्कुफ किया, जब तुम ठहरे, जब तुम रुके, तो एक मर्तबा इसराफील ने 1000 मलाइका की फौज के साथ तुम्हें सलाम पेश किया। ये अली की फजीलत है। ये शबे बद्र यानी 17 की रात को मौला कायनात के हवाले से रसूल अल्लाह ने तमाम लश्कर इस्लाम के सामने अली की ये फजीलत बयान की। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, अमाल जो मुश्तरका अमाल है
ان کے حوالے سے، تاکہ ہم تھوڑا سا ایک مینٹلی، ہم اس وقت جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ شام کے 6:30 بج رہے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ یہ شب قدر سمجھ لیجیے شروع ہو گئی ہے۔ ایک تو بہت ایک ہے کہ غسل کرنے کی بہت زیادہ، ان تینوں راتوں میں غسل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور شب قدر کی نیت سے ہی جو ہے وہ غسل کیا جائے انشاءاللہ۔ پھر 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ حمد کے بعد سورہ قل اللہ 7 دفعہ پڑھا جائے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ کہا جائے۔ اور ایک جو روایت ہے رسول کریم کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو شخص صرف یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا کہ جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور 70 مرتبہ اس کے بعد استغفار کرے گا شب قدر میں، تو اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں کہ مگر اللہ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا۔ یہ ہم اپنی والدین کی جانب سے بھی اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، یا پڑھ کے، اور اس کا ثواب جو ہے والدین کو جو ہے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے جو ہے وہ اعمال قرآن جو ہمیں ملتے ہیں، کہ ہم دعا پڑھ کے پھر قرآن کے جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال قرآن ہے۔ قرآن کو سر پر رکھ کر دعا کرنا، اور تمام معصومین کا جو ہے حوالہ دے کر آپ کو وسیلہ بنا کر جو ہے وہ دعا کرنا۔ پھر ہر امپورٹنٹ ڈے پہ ہمیشہ کے لیے ہم یاد رکھ لیں، اور وہ شب قدر کی بھی یہ بات ہے کہ کامن اعمال میں ہمیشہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد 7ویں چھٹے اس ساری رات جاگتا رہے، یعنی انسان جو ہے ساری رات جاگتا رہے، عبادت کرتا رہے، چاہے وہ سورہ قدر پڑھے، چاہے وہ نمازیں پڑھے۔ ظاہر اس رات میں جو ہے وہ 100 رکعت نماز بھی ہے، تو چاہے نمازیں پڑھے، چاہے استغفار کرے، یا سورہ قدر کی وہ جو ہے وہ تلاوت کرے۔ اس کے بعد جو دیگر دعائیں، وہ آپ کو تو جو اعمال کی کتابیں ہیں، یہ جو کامن اعمال ہیں، کہ ایک تو اگر ہم دیکھ لیں کہ غسل کرنا، 2 رکعت نماز، اس کے بعد جو ہے وہ اعمال قرآن اور زیارت امام حسین۔ اچھا، دعائے جوشن کبیر جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے ان شبوں میں۔ اس کے علاوہ جو آج کے رات کے خاص اعمال، جو 19ویں کی رات کے اعمال ہیں، اس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دوسرے 100 دفعہ جو ہے اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، 100 دفعہ یہ کہنا۔ اور پھر تیسرے ایک دعا بتائی گئی ہے جو آج کی جو ہے وہ رات کی خاص ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجات جو ہے رب العزت سے طلب کی جائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر میں، ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر مجھے یہ شب مل جائے، واقعی اس کی فضیلت مجھے حاصل ہو جائے، تو مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت مانگو، اپنے لیے عافیت۔ ناظرین، عافیت کے اگر مطلب کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے تو انشاءاللہ دیکھیے ہم کوشش کریں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعائے عافیت ہے، اس کو پڑھیے، بہت اس سے معرفت حاصل ہوگی کہ کیا ہمیں واقعتاً مانگنا چاہیے۔ آپ موقع لگے تو، بہت لمبی دعا نہیں ہے، دعاؤں میں سے جو صحیفہ سجادیہ کی نسبتاً مختصر دعا ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ اور پھر یہ، کیونکہ رسول فرمانے کہ اگر واقعی کسی کو فضیلت اس کی حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اور اللہ میں اسے جو چاہتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر کیا مانگے؟ رسول فرمانے اپنے لیے عافیت مانگو۔ عافیت کس طرح مانگو؟ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں آپ کی دعائیں عافیت ہمیں ملتی ہے، اور دیگر دعائیں جو کہ جس کو جو دعا مناسب لگے انشاءاللہ وہ دعا پڑھے، اور پرسنل جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں انشاءاللہ قبول کریں انشاءاللہ۔ جی عارفہ، آج کے آپ نے یقیناً، میں نے دیکھ رہی تھی کہ آپ نے زوم پہ جو ہے مجلس بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ یہاں ہیوسٹن کی خواتین کے لیے ایک خواتین کی مجلس بھی آرگنائز کی ہے ماشاءاللہ سے۔ جی یہ وہی ہماری کمیٹی جو ہے الزہرا کمیٹی، اس کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ 3 دن مجلس رکھی گئی ہے، اور اس میں خاص کر ہم نے وہی آدھا گھنٹہ انگلش میں اسپیچ ہوگی اور پھر آدھا گھنٹہ اردو میں، کیونکہ مصائب کا جو لوگوں کو مزہ آتا ہے وہ زیادہ تر، یعنی مزہ کیا کہیں گے کہ جو اصل جو چاشنی ہوتی ہے اردو کی وہ سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، اردو بولنے والوں کو۔ تو مصائب ہم نے کوشش کی ہے کہ فضائل و مصائب اردو میں رکھیں، اور یہ بھی کہ ابھی آیا تھا کہ اعمال میں نمازیں ہیں، قضا نمازیں ہیں، تو یوزلی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی دن آخری رات کے لیے ہم لوگ 102 رکعت نماز رکھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہر یہ جو 3
دن ہے اس میں دو دو کر کے بھی پڑھ لیں تو 102 رکعت بن جاتی ہیں. تو کوشش کر کے 2 دن کی آج پڑھ لیں جیسے شب 19 میں, پھر 2 دن کی شب 21 میں, پھر 2 دن کی, پھر آپ کو باقی وظائف کا وقت مل جائے گا کیونکہ شب 23 کے بہت لمبے اعمال ہیں. اس میں سورہ دخان ہے, سورہ عنکبوت ہے, اور باقی ساری سورہز بھی پڑھنی ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ وہ سورہ بھی آپ ڈیوائڈ کر کے پڑھ لیں کہ آج سورہ روم پڑھ لیں اور سورہ دخان پڑھ لیں, پھر دوسرے دن کیونکہ شاید 6 سورہ ہیں, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, میں کتاب پڑھوں گی تو اس طرح آپ 2 کر کے آپ ان تینوں راتوں میں بھی, اور آپ کو جب جاگنا ہی ہے تو آپ پڑھتی جائیں اور جاگتی جائیں. تو اس میں یہ رہے گا کہ ایک دن سارا جو اعمال کا بوجھ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ 23 کی رات کو ہی سارا نماز اور سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں راتوں میں ان چیزوں کو ڈیوائڈ کر لیں تاکہ ہمیں پورا معرفت بھی ملے اور ہمیں ثواب پورا کا پورا ملے. انشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھا ریمائنڈر. ناظرین, سورہ روم اور سورہ عنکبوت یہ وہ 2 صورتیں ہیں. ویسے تو سورہ دخان بھی ہے, لیکن میں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ امام کی ہمیں حدیث ملتی ہے, چھٹے امام کی, جو امام نے خاص کہا کہ شب قدر میں یہ 2 صورتیں کسی صورت میں ترک نہ کی جائے, سورہ روم اور سورہ عنکبوت. اور سورہ دخان بھی بہت چھوٹی سی سورہ ہے, وہ بھی آپ پڑھ لیجئے, لیکن اور ضرور پڑھیے, پڑھ لیجئے نہیں ضرور پڑھیے کیونکہ وہ بھی شب قدر میں ریکمینڈڈ ہے. لیکن امام نے جو جسے کہتے ہیں نا 3 یا 4 تاکیدات کے ساتھ سورہ روم اور سورہ عنکبوت, ان دونوں صورتوں کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے. ہو سکے تو آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم ہے, ظاہر 4 بجے جو ہے وہ تو پھر سحور کا اور نماز شب اور یہ سب صبح کا سب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اب دیکھیے ٹائم بہت کم ہے, 8:30 بجے تو افطار ہے, اس کے بعد بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے. تو ہمیں لیکن یہ کوشش کیجیے گا ناظرین, جو میری اپنی فیلنگ ہے, جو کہ میں نے علماء سے بھی سنا ہے کہ بعض اوقات ہم دعائیں جو ہیں بس الف سے لے کے یہ تک پوری دعا کھٹ ہم نے پڑھ لیتے ہیں, اور ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بس دعا کو, ہاں وہ بھی ضروری ہے کہ دعا کو ہم ویسے پڑھیں, اور دعا جوشن کبیر تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس کے اندر تو صرف اللہ کے نام ہے, تو وہ ویسے ہی انسان کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اور اس کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نام لے رہا ہے, اور وہ جہنم سے جو ہے وہ خلاصی چاہ رہا ہے, جہنم سے جو ہے وہ آزادی چاہ رہا ہے جہنم کی. تو یہ اس کو کانسیپٹ ایک بیک گراؤنڈ میں ہے. لیکن جو دوسری ناظرین اعمال میں کوشش کریں کہ تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں نا تھاٹ فلی, ایک جسے کہتے ہیں کہ سوچ کے ساتھ, ایک فکر کے ساتھ جو ہے وہ اعمال کیے جائیں. بس ایسی بلینکلی, ایسا نہیں ہے کہ بس ہم بھاگے چلے رہے ہیں کہ ہمیں یا یہ ہم نے کرنا ہے, ہاں یہ کرنا ہے اور جتنا میکسیمم ہو سکے وہ کرنا ہے, لیکن جسے کہتے ہیں معرفت کے ساتھ جو واقعی انشاءاللہ اگر ہم یہ اعمال کر پائیں, کوئی بھی عمل اگر ہم معرفت کریں گے تو انشاءاللہ ہم شب قدر کی فضیلت کو حاصل کریں گے. ایک اور چیز جو کہ یہ کہ چیریٹی کے اعتبار سے یہ وہ شبیں ہیں کہ جن میں اگر, اور ہمارے پاس مثلا بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہم آن لائن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو چاہے اپنے یعنی جو کیا کہتے ہیں آپ کے جو مقامی امام بارگاہ ہیں, مساجد ہیں, اس میں آپ ڈونیٹ کریں. کوئی ضرورت مند ہے پاکستان, انڈیا, ایران, عراق اور دیگر جو کنٹریز میں بیک ہوم میں کہہ دوں کہ جو ضرورت مند ہے وہاں تک آپ آن لائن آپ کچھ پہنچائیں. اور یا یہ کہ ولایت ٹی وی USA نیڈ یور ہیلپ سپورٹ, تو انشاءاللہ شب قدر میں یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ الحمدللہ سرو کرا ہے مسلسل مکتب تشیع کی تبلیغ کے حوالے سے الحمدللہ. سو ڈو سپورٹ اس, ڈو سپورٹ in any form, چاہے وہ یہ درسگاہوں کے, مساجد کے, امام بارگاہوں کے حوالے سے بات ہو, چاہے وہ یہ دینی جو مکتب تشیع کے خصوص جو چینلز ہیں ان کی سپورٹ کیا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے سارا کا سارا جو ہے یہ والنٹیئر بیسس پہ ہمارا یہ حساب کتاب پورا چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو بٹ وی ڈو نیڈ آف کورس یہ جو کچھ بھی پورا ایک ٹیکنالوجی جو ایک بیک گراؤنڈ میں یہ پورا آپ کو سب آپ تک پروگرامز پہنچائے جاتے ہیں, تو وی آلویز نیڈ یور سپورٹ اینڈ ہیلپ. دس از دا ٹائم کہ آپ جہاں بھی پیغام پہنچے گا ولایت ٹی وی کے حوالے سے, چاہے مجالس ہوں, چاہے وہ مولا کا ذکر ہو, چاہے وہ اعمال ہوں, انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا. عارفہ, آج کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ آج آخری پیغام ناظرین کو مولا کائنات کے حوالے سے, شب قدر کے حوالے سے دیجیے, اور پھر ہم اپنے پروگرام کو جو ہے وہ ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل, جو بھی آج کی رات کی اعمال کے حساب سے کہ اگر اعمال کریں تو اس میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو ہمارے مرحومین ہیں, سب سے پہلے ان کو یاد کریں,
کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں اب، تو ان کے لیے جتنا آپ پڑھ سکیں، زیارت عاشورہ بھی پڑھیں یا زیارت امام وارثہ بھی پڑھیں، جو بھی بے پڑھیں، شک تو آپ اس میں نیت کریں کہ آپ اپنے والدین کی طرف سے بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا پورا وہی ثواب جاتا ہے جو آپ کو ملے گا۔ اور خاص کر جتنے بھی اعمال کریں آپ اس میں سر پہ قرآن رکھیں، جتنی بھی دعائیں مانگیں تو آپ اپنے والدین کو نہ بھولیں، اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، اور سب سے زیادہ جو ابھی آج کل جو انفیکٹڈ لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان جتنے ملکوں میں اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے کہ آپ ان سب کو شفا یاب ہوں، اور اللہ کم سے کم کیجوالٹیز رکھے، جیسے ابھی رکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ بہت کم ہے۔ اتنی زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملکوں میں اتنا تباہی نہیں مچائی ہے اس وبا نے، تو کوشش کریں کہ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں کہ جو لوگ وہاں پاکستان میں اور انڈیا میں اور ایران میں، عراق میں جو لوگ اس وبائی مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے شفا کی ضرور بھرپور ایک سمجھیں کہ ایک طرح سے آج کی رات ہے، اگر 3 دن اگر ہم مانگ لیتے ہیں تو ہمیں اتنی زندگی ملے گی کہ جتنی زندگی اللہ کو اگر بڑھانی ہوگی تو اسی رات میں بڑھا دے گا۔ تو خاص اپنے لیے نہیں مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی مانگے، انشاءاللہ تو ضرور پوری ہوگی دعا۔ بالکل، بہت بہت پیاری آپ نے سو بات کی ہے عارفہ، کہ آپ نے جو ریمائنڈ کروایا نا کہ ہمیں دعا میں، ناظرین یہ بھی ہمیں پہلے سے سوچنا ہے کہ ہمیں دعا میں مانگنا کیا ہے۔ ہمیں ایک تو سلیقہ دعاؤں کا ظاہر ہے کہ اپنے ائمہ سے ملتا ہے، ہمیں ماہ مبارک کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ دوسرے، اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے کہ کورونا کے حوالے سے پوری پینڈیمک جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، سو پاکستان کا بھی ناظرین میں دیکھ رہی تھی، پاکستان انڈیا کی اس وقت کوئی سچویشن بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، کہ نمبر آف کیسز جو ہے وہ تیزی سے وہاں بھی بڑھ رہا ہے۔ امریکہ میں سچویشن تھوڑی انڈر کنٹرول ہے، لیکن I got a little worried جو میں نے پاکستان اور انڈیا کے نمبرز جو میں نے آج دیکھے ہیں۔ تو ضرور آپ نے دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم محفوظ رکھے، جو محفوظ ہیں انہیں محفوظ رکھے، اس وبا کا خاتمہ کرے، اور جو اس بیماری میں گرفتار ہیں، مریض ہیں، پروردگار عالم چاہے یہ بیماری کے حوالے سے یا دیگر امراض کے حوالے سے جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی ہے۔ اپنے مراج کرام کی صحت و سلامتی کے حوالے سے ہمیں دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہمیں پہلے جو جناب دیکھیے دعا کا سلیقہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھنا، الجار ثم الدار، پہلے دوسروں کے لیے دعا کر لیجئے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، بہت خوبصورت دعا ہے ناظرین، اس میں آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، بیماروں کے لیے، جو اہل القبور ہیں ان کے لیے، امت اسلام کے لیے، قرض داروں کے لیے، ان سب کے لیے آپ جو ہے وہ دعا اس اللہم ادخل علی اہل القبور میں آپ کرتے ہیں۔ خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ ضرور کریے۔ خوبصورت دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کا ایک ہی جملے کے اندر انسان اللہ سے دنیا اور آخرت کے حسنات مانگتا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں ہمیں انشاءاللہ کرنی ہے۔ اپنے ڈاکٹرز جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈ، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو ہاسپٹلز میں، کلینکس میں اس وقت اس وائرس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اور اسٹل وہ لوگ سرو کر رہے ہیں، ان کو ضرور ناظرین اپنی دعا میں یاد رکھیے، کیونکہ میں نیوز جو ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت بعض شدید بیمار بھی ہیں، بعض جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو کہ ہمیں خاص دعائیں، ایک خاص حصہ ہم مخصوص کر لیں دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کا، اور جب ہم وہ دعا کر لیں بہت دل سے، خلوص سے، پھر ہم جو ہے اپنے لیے دعا کریں، تو یقین کیجئے کہ جب ہم کسی اور کے لیے دعا کریں گے تو پروردگار عالم ہماری دعا ہمارے لیے ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں عارفہ کا بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، بہت مشکور ہوں عارفہ، بہت شکریہ، آپ نے مرثیہ پیش کیا مولا کائنات کی، جو یہ تعزیت کی ہے، محفل ولایت ہوئی، اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنا حصہ پیش کیا اور شریک ہوئی، الحمدللہ۔ پروردگار عالم اس کا بالکل، مولا آپ قبول کو کرے سب کی بہترین کوششیں، بالکل الہی آمین سب کی اللہ کوششیں قبول کرے، یہ شبوں کے صدقے میں، مولا کے صدقے میں، اور سب کو بس الہی آمین۔ مولا کی شہادت کے دنوں میں اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی اور مولا کو یاد کرنے کی اور ان کی ولایت کو یاد کرنے کی توفیق بے عطا شک، فرمائے۔ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی، سسٹر عارفہ آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ کل جو ہے یہی سلسلہ مولا کائنات کے تذکرے کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم کو ضرور شب قدر کے اعمال میں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ناظرین انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔